इंडिपेंडेंट पॉइंट के साथ मैं हूँ आमिर हज़ारवी। आप लोग हमें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। हमारा एक तारुफ लिखने के हवाले से है। कभी अखबारात में लिखा करते थे, वेबसाइट्स पे और अपनी फेसबुक आईडीज़ पे, और हज़ारे की सतह पे हमारा एक चैनल हज़ारा एक्सप्रेस न्यूज़ के नाम से है, जो हम लोकल सतह के जो मसाइल हैं उन पे काम करते हैं। और हमने मुल्की सतह के जो मामलात हैं उनके लिए हमने इंडिपेंडेंट पॉइंट को शुरू किया। हमने उस पर एक इंटरव्यू तो किया है और एक दो रिपोर्ट्स जो हैं वो हमने शाया की हैं। तो आज हमारा ये पहला मेरा और शरजील साहब का एक तारुफी एक सिलसिला भी है और एक इंटरव्यू भी है, बातचीत है। तो हम मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से हम बातचीत करते रहेंगे और स्टोरीज़ इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे, और जो मसाइल हैं उनके हवाले से एक इनफरादियत हम अपनी बरकरार रखते हुए काम करेंगे। तो आज भी हम सूबाई सतह पे जो हमारे सूबे को जो मसाइल दरपेश हैं वो क्या हैं उन पे बात करेंगे, और बाकी जो हुकूमतें बन रही हैं उसके हवाले से बात करेंगे। शरजील साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसा लगा इंडिपेंडेंट पॉइंट शुरू करके? ये तो खैर हमारे जो देखने वाले हैं वो इस हवाले से बेहतर वो तजवीज़ दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। हम तो ज़ाहिर है अच्छा ही कहेंगे, हम तो अच्छा ही कहेंगे। वो आप वैसे दसी कौन खटिया, हाँ ये गलती ठीक है, लेकिन हम इसमें जितना मुख्तसर से मुख्तसर हो, हम आसान पैराए में और मुख्तसर वक्त में हम अपनी बात किया करेंगे। कोई तवील प्रोग्राम हमारा नहीं हुआ करेगा। अच्छा सर, हुकूमतें बनना शुरू हो गई हैं जी। पंजाब में नून लीग की हुकूमत, और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की, और बलूचिस्तान में मिक्स जिस तरह है उसी तरह चलेगा। हालांकि सारे लोग रो रहे हैं जी कि भाई हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। हारने वाला जीतने वाला दोनों जो है वो रोते हुए नजर आते हैं। लेकिन मुझे इसमें एक तो पहलू ये नजर आता है कि चलें सिंध पीपल्स पार्टी के हवाले से हो गया, वहाँ उसको परेशानी नहीं होगी। पंजाब नून लीग के हवाले और खैबर पख्तूनख्वा इनके हवाले हो गए, पीटीआई वालों के। कम अज़ कम इनके दरमियान एक जो मुकाबला होगा तरक्की का, हम उसे देखेंगे कि ये क्या होता है। अगर हुआ तो अच्छा, अगर हुआ तो ये भी ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम अपने सूबे के हवाले से करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आने वाली जो हमारी हुकूमत है, इसको कौन से बड़े 3 मसाइल हैं जिनका सामना करना पड़ेगा और इन्हें वो काम करना चाहिए, यानी पहली जो इनकी तरजीहात है वो क्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका, चूँकि आज ही खैबर पख्तूनख्वा में जो मेंबरान असम्बली हैं उन्होंने अपना हलफ उठाया। बल्कि आज तो हमारे मानसरा से तलक रखने वाले बाबर सलीम स्वाति साहब को स्पीकर के लिए भी नामजद किया है। शायद वो कल उनका वो भी इंतखाब भी हो जाए। तो मानसरा के हवाले से ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि इस दफ़ा स्पीकरशिप जो है वो मानसरा को मिली है। जहाँ तक बात है सूबाई हुकूमत की, चूँकि ये नई हुकूमत बन रही है और इसमें तकरीबन सारे ही नए लोग काबीना में आ रहे हैं, कुछ पुराने भी होंगे, मगर इसमें एक तो जितने भी मेंबरान असम्बली इस दफ़ा मुंतखब हुए हैं, आज मैं देख रहा था कि उसमें तकरीबन 70 के करीब लोग जो हैं वो पहली दफ़ा सूबाई असम्बली में जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि नए चेहरे आए हैं। दूसरा ये है कि जो नई हुकूमत है इसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस होंगे, जिस पर आपने फरमाया जी। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हुकूमत जो है वो उसके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो तर्ज हुक्मरानी का या गवर्नेंस का होता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है उसके जो नए वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनके सामने भी सबसे बड़ा जो इशू है, जो चैलेंज है, वो तर्ज हुक्मरानी का है, गवर्नेंस का है। वो इस हवाले से कि आप देखें कि बाकी जितने भी मसाइल हैं वो हमारी तर्ज हुकूमत से जुड़े हुए होते हैं। अगर गवर्नेंस बेहतर होगी, तर्ज हुकूमत बेहतर होगी, तो लोगों के मसाइल जो है वो किसी न किसी हद तक हल होंगे। अगर तर्ज हुकूमत बेहतर नहीं होगी तो फिर वहाँ पे करप्शन के मसाइल भी होंगे, वहाँ पे बदअमनी के भी होंगे, वहाँ पे नाइंसाफ़ी के भी होंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि पिछले तकरीबन जो 2 दौरानियाँ गुजरे हैं हुकूमतों के सूबे के अंदर, ये दोनों दफ़ा पीटीआई की हुकूमत थी, और हमारे पीटीआई के जितने भी दोस्त हैं या पीटीआई की जो हुकूमत है उनका ये बड़ा दावा रहा है कि हमने अदालों को बेहतर किया है, आज़ाद किया है,
اور اس میں بہت ساری چیزیں بہتر کی ہیں، مگر اس دفعہ انہوں نے دیکھ لیا کہ صرف ان کا واسطہ جو ہے وہ صرف پولیس کے ساتھ پڑا ہے اور ان کے ساتھ کیا اشر کیا انہوں نے۔ بالکل ایسے مثلا وہ سینکڑوں کے حساب سے جیلی اور بوگس FIR ہیں اور اس طرح کی، مثلا آپ اس کو صرف FIR کی حد تک نہ دیکھیں، اس کو آپ جو ہے اس ادارے کی ساکھ، اس کی مثلا اس کو انصاف کے ساتھ لنک کر کے دیکھ سکتے ہیں، طرز حکمرانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ادارے ٹھیک کام کرتے، بہتر کام کرتے، طرز حکمرانی ٹھیک ہوتی تو لوگ تو گھومتے تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ جی، اداروں نے تو یہیں پہ رہنا ہوتا ہے، انہوں نے تو مستقل کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر یہ بہتر ہوتے تو میرے خیال میں یہ مسائل نہ PTI کے لیے ہوتے نہ باقی لوگوں کے لیے ہوتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ اس میں جو طرز حکمرانی میں وہ پولیس کا آتا ہے، امن و امان کا، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے۔ آپ اس وقت دیکھ لیں کہ ایک ٹائم تھا تو اس وقت کراچی اس حوالے سے مشہور تھا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں، امن و امان کے مسائل ہوتے ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے، رزنی کی وارداتیں ہوتی ہیں یا سوشل کرائم ہوتے ہیں۔ تو اب چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر جو ہے نا سوشل کرائم سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو اس کا براہ راست آپ کہتے ہیں ایک امن اور دوسرا پولیس میں اصلاحات۔ جی، پولیس میں اصلاحات، پولیس میں ایک تو کاغذی اصلاحات ہوتی ہے، کاغذوں کا تو آپ جس دفتر میں بھی جائیں تو آپ سے جو ہے نا کوئی بھی آپ کام کرنے کے لیے جائیں تو اتنے سارے کاغذات پلندہ پورا کرنا پڑے گا، مگر اس کا عملی طور پہ چیزیں نظر بھی آئیں نا، جو میرا تھانے کے ساتھ رابطہ ہو، آپ کا رابطہ ہو، آپ کا انٹریکشن ہو، واسطہ ہو، تو ہمیں لگے کہ واقعی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ اب آپ دیکھیں کہ تھانوں کا جو کلچر ہے، اس کلچر کو آپ دیکھیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ پرو کرمینل ہے نا، یعنی وہ شریف آدمی اب وہاں پہ نہیں جا سکتے کہ تھانے میں، مثلا ہم جب بچپن میں تھے تو یہی سنتے تھے تھانے میں شریف آدمی کا کیا کام ہے۔ بالکل ایسے آج بھی شریف کیا ہے کہ جو بھی متاثر آدمی ہے، تھانہ ظاہر ایک کمیونٹی سروس ہے، وہ میرے لیے، آپ کے لیے، لوگوں کے لیے، مگر وہاں پہ عام آدمی جا کے اپنی کوئی مثلا اس وقت آپ دیکھیں مانسیرا میں اس دفعہ پچھلے تقریباً کچھ اس 5-6 ماہ کے اندر ہزاروں وارداتیں ہوئی ہیں، جن لوگوں کو رستے میں دن دہاڑے کسی سے موبائل چھین لیا، کسی کے ساتھ کون سی واردات ہوئی، جو ڈکیتیاں ہوتی ہیں، جو چوریاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ کے، جو قتل و غارت ہو رہی ہے ان کو چھوڑ کے، تو لوگ اپنی وہ رپورٹ درج کرانے کے لیے تھانے نہیں جاتے۔ آپ یعنی ایک پولیس، دوسرا امن و امان، اس کے علاوہ دوسرا معاملہ جو ہے وہ کرپشن ہے۔ کرپشن جو ہے یہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ اب یہ کرپشن بھی جو ہے یہ اچھی طرز حکمرانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ طرز حکمرانی بری ہوگی تو کرپشن زیادہ ہوگی، طرز حکمرانی اچھی ہوگی تو کرپشن کم ہوگی۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں نا کہ یار کم از کم اس مرتبہ آپ نے اداروں کو ان سال 1.5 سال کے عرصے میں خوب بھگتا ہے نا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی صحافی پولیس کے حوالے سے خبر لگاتا تھا تو PTI کے دوست نیچے آ جاتے کہ بھئی لفافہ لے لیے ہے، بک کے ہیں، کسی اور محکمے کی خبر لگائی تو وہی رد عمل سامنے آتا تھا۔ تو کم از کم اس مرتبہ انہوں نے خود بھگتا ہے، تو صحافی اگر کوئی خبر لائے تو کم از کم صحافی کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اداروں کی طرف دیکھ لی جائے، ہو سکتا ہے کہ غلطی انہی میں ہو۔ پہلے تو ساری غلطیاں صحافیوں میں ہوا کرتی تھی، لفافے کا الزام لگانے کے بجائے شاید اپنی سٹیں یاد آ جائیں۔ ہاں، اس مرتبہ نہیں یہ آنا چاہیے کم از کم۔ تو اب آپ ایک طرف یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی محکمے کا بندہ کرپشن کرتا ہے، صحافی آواز اٹھاتا تھا تو پبلک صحافی کے پیچھے آ کے کھڑی ہوتی تھی اور اداروں پہ پریشر ہوتا تھا کہ یار پبلک ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ بھئی صحافیوں کو کٹہرے میں بنا کے ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، یہ جتھے بنا کے اداروں کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اس کا نقصان ہوا ہے۔ کم از کم ادارے ٹکرے ہیں اس مرتبہ۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ انہیں اس مرتبہ دیکھنا چاہیے کہ اداروں میں کہاں خامیاں ہیں۔ دوسری کرپشن کی آپ نے کر دی، اس کے علاوہ تیسری کیا؟ کرپشن جو ہے وہ مثلا اس کی آپ نوعیت دیکھیں، کرپشن کا پھر سیدھا کمیونٹی سروسز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ بھائی آپ کسی بھی کام کے لیے جاتے ہیں، آپ کا کام اگر اس میں رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، کام نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو مجبوراً پیسے دینے پڑتے ہیں کسی بھی کام کے لیے۔ اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی یعنی آپ اس طرح کے ضروری کام ہوتے ہیں، اس میں اگر آپ دیر سے ہوتی ہے تو آپ کو مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، سماجی سطح پہ آپ کو بدنامی کا وہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن جو ہے یہ تو کرپشن، امن و امان، پولیس اور تیسرا جو ہے صحت کے حوالے سے، چونکہ اس وقت آپ اسپتالوں میں جائیں، اس کا صحت کارڈ بند کر دیا گیا تھا۔ صحت کارڈ جب موجود تھا تو اس وقت مسائل کم تھے، مسائل اس وقت تھے لیکن کرپشن کے مسائل اس وقت بھی تھے کہ لوگوں کی رجسٹریشن ہو جاتی تھی بعض دفعہ اور ان کے نام پہ جو وہاں پہ پیسے ہوتے تھے وہ کٹوتی کر لی جاتی تھی ان کا شناختی کارڈ درج کر کے، مگر اس کا وہ نہیں ہوتا تھا، ظاہر ہے اس کا کسی جگہ کوئی بات پرس نہیں ہوتی تھی۔ جس طرح پینل پہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اسپتال لائے گئے جن کے پاس وہ مطلوبہ سہولت موجود نہیں تھی، یا جس طرح جس اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے
جو ان کو TORs تھے جی محکمہ صحت کے، اس کے مطابق وہ نہیں تھے، 4 سال بعد ان کو پینل سے ہٹایا۔ اب 4 سال جن لوگوں نے وہ کروڑوں اور اربوں روپے کمائے وہاں سے، تو ان سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہاں پہ جتنے ادارے جو ابتدائی والے ادارے ہیں وہ بھی ظاہر ہے وہ شراکت دار ہوتے ہیں کرپشن میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صحت کارڈ بحال ہوتا ہے تو اس میں اس کے ساتھ ساتھ شفافیت اور نظام جو ہے وہ بھی اس کا میکانزم مضبوط ہونا چاہیے، تاکہ عام لوگوں تک اس کو، مثلا پچھلی دفعہ بہت اچھا فائدہ ہوا ہے لوگوں کو، مگر اس طرح فائدہ نہیں پہنچا جس طرح اس کا پہنچنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے بے روزگاری اس وقت جو ہے، ہمیں یہ جو روزگار کے نئے مواقع ہیں اس پہ حکومت کو کام کرنا چاہیے۔ دیکھیں PTI نے IT کے میدان میں جڑے لوگوں سے بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ سوشل میڈیا کی طاقت کا اندازہ جتنا PTI کو ہے اتنا باقی جماعتوں کو نہیں ہے۔ تو IT سے جڑے ہوئے جو شعبے ہیں، جو میدان ہیں، تو میرے خیال ہے PTI کو اس حوالے سے بھی کام کرنا چاہیے تاکہ نوجوان ایک روایتی روزگار کے سسٹم سے ہٹ کے نئے راستوں کی طرف بھی آئے۔ اس میں میرے خیال میں PTI کی حکومت بھی اور وفاقی حکومت بھی، اگر یہ دونوں مل کے تھوڑا سا سنجیدہ ہوں۔ پچھلی دفعہ انہوں نے کوشش کی تھی کہ جس طرح بلاول بھٹو گئے تھے فیس بک کے، وہاں پہ آفس گئے تھے اور سنگاپور گئے تھے، اس طرح انہوں نے بھی کوئی دعویٰ کیا تھا کہ جی ضیاء اللہ بنگش صاحب نے بھی کہ جی فیس بک پاکستان میں مانیٹائزیشن عام کر رہا ہے، مگر گفتگو باتوں سے نہیں ہوتا، اس کے لیے عملی اقدامات۔ اگر دیکھیں بے روزگاری کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ آپ ڈیلی یہاں پہ آتے ہیں، نیچے آپ دیکھیں پاسپورٹ آفس کی پچھلے دنوں میں یہاں پہ لائن جو ہے وہ آگے CNG تک پہنچی ہوتی تھی، یعنی ڈیلی 1000 آدمی آتا تھا، اس میں سے 400 300 لوگ 500 لوگ پروسیس ہوتے تھے، تو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مہینے میں، یعنی لاکھوں لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ ظاہر ہے اپنے محفوظ مستقبل کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اپنے بچوں کی خاطر چھوڑ رہے ہیں، تو یہاں پہ اگر ان کو اچھا روزگار ملے تو ان کو تو پاکستان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نئے میدانوں میں انہیں کام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ اشرف صاحب۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں مزید حکومتیں جو ہیں ان کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے۔ شراول صاحب نے اپنے گفتگو کی شروع میں ایک بات کی کہ اس مرتبہ اسمبلی میں 70% نئے لوگ آئے ہیں جو پہلی مرتبہ حلف اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک طرف سے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ نئے لوگ سامنے آ رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کی اس بار صوبے میں کوئی نمائندہ آواز نہیں ہے۔ پنجاب کے پاس جس طرح نمائندہ آوازیں ہیں، سندھ کے پاس نمائندہ آوازیں ہیں، ہمارے صوبے کے پاس نمائندہ آوازیں نہیں ہیں، پرانے لوگ نہیں ہیں، تجربہ کار، اور دیکھتے ہیں کہ نئے لوگ اس خلا کو کیسے پر کرتے ہیں اور اپنے صوبے کے وسائل کیسے حاصل کرتے ہیں۔ یہ نئے لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔